बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। आज 19 तारीख मार्च की बुध का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आर्मी चीफ जब 30 मिनट की ब्रीफिंग के मौके पर इजलास में, कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बात कर रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे, तो वहाँ आर्मी चीफ साहब ने एक बहुत बड़ी खबर भी दी। खबर का ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है, गुज़श्ता कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई हैं उनसे है। और आर्मी चीफ साहब ने ये बताया कि अब इस मामले पर क्या होने जा रहा है, बहुत अहम मैटर है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, यहाँ दो बहुत अहम तकारीर थी। इनमें क्या कहा ये हमारे सामने, क्योंकि एक ऐसा इजलास था जिसमें अंदर मौजूद लोग बाहर आकर खबर दे रहे हैं। एक सरकारी टीवी पर एलामिया अहम अफराद की गुफ्तगू में से कुछ चीज़ें वो बता दी गई हैं और फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया है। उसके अलावा जो लोग अंदर थे वो बाहर खबर दे रहे हैं, मेरा नाम मत लेना, इस अंदाज में। तो वो खबर फिर सामने आ रही है कि अंदर क्या हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था गंडापुर साहब की कुछ हवालों से तारीफ की जा रही है, फजलुर रहमान साहब की कुछ हवालों के साथ तारीफ की जा रही है। ये अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बहुत अहम वफाकी वजीर, उन्होंने अपने प्यारों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। एक अदद थ्रेट का मामला था, उस थ्रेट के बाद वफाकी वजीर साहब ने अपने प्यारों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और एक काम चुपके चुपके हुआ है, इस चुपके चुपके खुफिया काम की भी बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। सबसे पहले आपसे दरखास्त यही। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्मी चीफ साहब ने क्या बताया है, खबर क्या दी है अफवाज पाकिस्तान के एक बहुत आम मैटर के हवाले से। वो मैं थोड़ा सा आगे आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले अली मीन गंडापुर ने इजलास में क्या कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा। यहां पर वो तकरीर जो शहबाज शरीफ साहब की थी वो सरकारी टीवी ने बता दी। आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा बता दिया। ख्वाजा आसिफ साहब बाहर कुछ बातें कर रहे थे, वो हमने देख ली, चीजें कुछ हमारे सामने आ रही थी। मौलाना फजलुर रहमान ने जो खिताब किया उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर भी कड़ी तनकीद की। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बरस हा बरस से गलत फैसले, ऐसे फैसले जिन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल यहां तक पहुंचाने में किरदार अदा किया है, उन पर बात की और बहुत खुलकर बात की फजलुर रहमान साहब ने। फजलुर रहमान साहब ने यह काम किया कि उन्होंने इमरान खान साहब का इस इजलास में, इस गैदरिंग में तस्करा किया और उन्होंने सियासी सोच पर एतमाद करने पर उन्होंने जोर दिया। और फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमें जब साथ बढ़ने की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं, तो सियासी सोच पैदा करनी होगी। अभी जो सियासी सोच पैदा करने की बात है, इसमें वो बात मौजूद है जो फजलुर रहमान साहब ने नहीं कही, यानी गैर सियासी सोच, किसी को दबाने की सोच, दीवार से लगाने की सोच, इसको तर्क करना होगा, ये भी फजलुर रहमान साहब ने कहा। और उन्होंने अपने खिताब में यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने यह कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में जो मुसलसल मैदान जंग बना रहा, पहले सोवियत यूनियन था, फिर रशिया हो गया टूटकर, और फिर जब वहां अमेरिका में ट्विन टावर्स पर हमले हुए तो उसके बाद हमारे पड़ोस में जो जंग आई और मुशर्रफ ने वहां से जो पैगाम आया था, उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने कहा ठीक है, रिचर्ड आर्मिटेज को जब उसने कहा कि या तो आप हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ है, पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, तो वो परवेज मुशर्रफ जो मुक्के लहरा के बात करते थे, उन्होंने कहा था ठीक है। तो ये तमाम बातें फजलुर रहमान साहब ने की, इस्टेब्लिशमेंट की, अफवाज पाकिस्तान की, उनके सरबराहों की गलत पॉलिसीज पर तनकीद की। और साथ में फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि जो डिक्टेटर्स वाली सोच है, इस सोच को तर्क करना होगा। ये बहुत अहम खिताब था फजलुर रहमान का। अली मीन गंडापुर साहब ने इदारे में, यानी अफवाज पाकिस्तान के इदारे में और अवाम के बीच एक फासला है, उस फासले को कम करने की ज़रूरत है, इस पर बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि अवाम में, लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, और पाया जाता है एक आम आदमी में, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अफवाज पाकिस्तान के बड़ों के हवाले से गम गुस्सा पाया जाता है। उसी की वजह से तो इंटरेक्शन बाहर लोगों से किया जा रहा है, बार बार नौजवानों से किया जा रहा है। और फिर अली मीन गंडापुर ने जो बात पहले की थी वो दोबारा की, इमरान खान साहब ने भी ये बात की, महमूद खान अचकजई साहब ने भी ये बात की
کہ افغانستان کو دشمن کی طرح نہیں دوست کی طرح انگیج کرنا ہوگا. آپ دیکھیے خواجہ آصف صاحب یہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں موجود تھے اور وہ جو بات کر رہے تھے اشارہ دے رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جا کر ہم کارروائیاں کریں گے. یہ ہمیں اس اجلاس میں ہونے والی چیزوں کا شاید ریفلیکشن کہنا چاہیے. نظر آ رہا ہے ان کیمرہ تھا تو جو خبریں نکل رہی ہیں انہی پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہوا تو بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہ ضرور رپورٹ کیا جائے کہ یہاں اپوزیشن کی جانب سے کیا کہا گیا. گنڈا پور صاحب اپوزیشن کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، جو صوبہ بہت بری طرح سے متاثر ہے اس کی نمائندگی کر رہے تھے، لیکن گنڈا پور صاحب نے کھل کر یہاں پر بات کی اور یہ بتایا کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، اس کے بارے میں غور کیجئے، فکر کیجئے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو فکر کرنی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ خطاب تھا. اب اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے کیا کہا. آرمی چیف صاحب کی جو چیزیں تھیں وہ تو رپورٹ ہو گئی، اس کی خبر آ گئی باقاعدہ طور پر اور وہ میڈیا پہ چلی، سرکاری ٹی وی پہ چلی، وہ خبر سب نے لفٹ کی اور خبر دی گئی. آرمی چیف صاحب نے اس کے علاوہ ایک خبر دی. آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ایک جنرل جن کا معاملہ ہوا ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، یعنی جنرل فیض حمید کی بات ہو رہی ہے، نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن ایک جنرل کہا تو انہوں نے کہا کہ ان کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کارروائی ہو رہی ہے، جلد اپنے انجام کو پہنچے گی. اور انہوں نے کم و بیش جنہوں نے بات بتائی انہوں نے کہا کہ انہیں آپ جلد دیکھیں گے سزا ہو جائے گی. یعنی ان کی بات کا یہ مفہوم تھا کہ انہیں سزا ہو جائے گی. تو جنرل فیض حمید صاحب کا فیٹ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آرمی چیف صاحب نے بتا دیا. اندر کی بہت اہم خبر ہے جو آرمی چیف صاحب نے ہمیں دے دی، یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ ہمارے سامنے آ چکی. ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بریف کیا تھا، وہ ہمیں پتا ہے. ایک وفاقی وزیر کا معاملہ آگے جا کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا آخر تک دیکھیے گا ویڈیو کو. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، وہ ہے پاکستان کے صحافیوں کا خفیہ دورہ، اور یہ خفیہ دورہ ہے اسرائیل کا، پاکستانی صحافیوں کا. اسرائیل ہایوم جو ویب سائٹ ہے اس نے یہ بتایا کہ جو ہاسٹیج اسکوائر ہے وہاں پر گزشتہ دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے، اور یہ سرپرائزنگ ہوگا کہ ان لوگوں میں ایک ڈیلیگیشن موجود تھا ایک ایسے ملک کا جو شدید اینٹی اسرائیل ہے. یہ اسرائیل ہایوم نے تمام برڈز لکھے اور کہا کہ وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں آیا، ایک ہفتہ رک کر گیا، اب جب وہ جا چکا تو ہم یہ خبر دے رہے ہیں. اور قیصر عباس ایک پاکستانی جرنلسٹ، انہوں نے کہا میری تو تصویر بھی لگائیں، میرے بارے میں بھی لکھیں، ہمیں آ کر بڑا سیکھنے کا موقع ملا ہے تو ہم آئے ہیں. آپ بتا دیں مجھے پاکستان میں اینٹی اسرائیل جو سینٹیمنٹ ہے اس سے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بطور صحافی لرن کرنے، جاننے، پرسپیکٹو کو جاننے گئے ہیں، تو اس سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ اسرائیل ہایوم نے لکھا کہ قیصر عباس نے بات کی کہ میری آئیڈینٹی بھی ریویل کریں، میری تصویر بھی لگائیں، میرا نام بھی لکھیں، آئی ہیو نو ایشوز. تو شراکا ایک عدد تنظیم ہے، اس سے پہلے بھی یہ پاکستانی صحافیوں کو، مسلمان صحافیوں کو لے کر گئے، دبئی سے لے کر گئے تھے اور وہاں اسرائیل میں انہوں نے وزٹ کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، سب کچھ ہوا. کراچی سے صحافی تھے، جیو سے، جنگ سے، ڈان سے، مختلف اداروں سے وابستہ صحافی جا چکے ہیں. تو ان میں ایک دوست تھے میرے بہت اچھے، ان کی تمام چیزیں جو دورے میں ہوا وہ مجھے پتا تھی پچھلی بار کے دورے کی. اب کی بار یہ کون کون تھا مزید نکل کے آئے گا، سلسلہ ہمارے سامنے آئے گا، خبریں آئیں گی. لیکن یہ خفیہ دورہ انہوں نے لکھا کہ ہوا، اور اب یہ صحافی اپنے اپنے واپس دیس کو جا چکے. یعنی دبئی سے آئے تھے، شراکا نے اس سے پہلے بھی دبئی سے ٹریول کروایا تھا ان لوگوں کو. ایک اسپیشل پرچی بنتی ہے، اس پرچی پر یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں سفر کے لیے کارآمد ہے. تو اب کی بار بھی یہ ہوا. ہمارے آفیشلز کو چاہیے کہ معلوم کریں یہ کیسے ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا کرتے ہیں. عام طور پہ ڈی بریفنگ سیشن ہوتا ہے تو ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ لوگ یہ جاتے ہیں تو یہ شراکا والے کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. ناٹ کہ ہمارے صحافیوں سے پوچھا جائے کہ بھائی کس چکر میں گئے تھے، لیکن ان کے مقاصد کیا ہیں، کیا بتایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں پتہ چلنی چاہیے. کیونکہ یہ جو شراکا والے ہیں، اس سے پہلے بھی ان لوگوں کی تصویریں آئیں، کچھ نے کہا یہ پرو پی ٹی آئی ہیں، کچھ نے کہا پرو نون لیگ ہیں، کچھ نے کہا پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو یہ لوگ لے جا کے اسرائیل میں ملوا رہے ہیں. ٹرمپ آ گیا ہے، اور ٹرمپ تو ویسے بھی دنیا بھر کے اسرائیل سے تعلقات ہو، یہ کوشش پہلے بھی کرتا رہا. ڈیل آف دا سینچری ٹرمپ نے کی تھی، تو اب کی بار پھر ٹرمپ آیا ہے اور یہ چیز ہوئی ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں حکام کو کچھ تو تشویش ہونی چاہیے، کچھ معلوم کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کے دنوں میں یہ خبر اڑی تھی
کہ ایک ایڈوائزر عمران خان صاحب کے یا ان کی کابینہ کا ایک حصہ وہ گئے تھے، لوگوں نے اڑا دیا زلفی بخاری گئے تھے، زلفی بخاری نے منع کر دیا تھا، کوئی ثبوت بھی ہمارے سامنے نہیں آیا تھا. ہاں میاں نواز شریف صاحب کے دنوں میں اجمل قادری جو گئے تھے جب میاں نواز شریف کی وہ حکومت جسے مشرف نے نکال دیا تھا تب گئے تھے، اور فضل الرحمان کی جماعت کا حصہ تھے، وہ تو باقاعدہ طور پر آ کر آن ریکارڈ انٹرویو وغیرہ دے کر بتا کر گئے تھے کہ ہاں میں گیا تھا، میاں صاحب نے بھیجا تھا، میاں صاحب کچھ چیزیں جاننا چاہتے تھے. تو یہ جو اسرائیل ہمارا دشمن، عمران خان اسرائیل کا دوست ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، اور پھر کبھی کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ، تو یہ بار بار کام ہوئے ہیں. خورشید محمود قصوری صاحب مشرف کے دنوں کے وزیر خارجہ، وہ بھی گئے تھے، انہوں نے بھی جا کے دورہ کیا تھا، اور اسرائیل کا یعنی استنبول کی ایئرپورٹ سے پھر وہ تل ابیب گئے تھے اور دورہ کر کے آئے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ہاں یہ دورے ہوتے رہے ہیں اور اب کی بار پھر ہوا ہے. تو قوم کو بھی بتائیں کیا خفیہ طور پر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. لوگ پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے. وزیر صاحب کا معاملہ، ایک اہم وفاقی وزیر ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ آفیشیلی بات جب سامنے آئے گی تو پھر اس پر بات کی جائے. ہمارے تو ویسے ہی پیکا شیکا آ گیا. اس کے بعد ابھی ایک مقدمہ ہو گیا ہے راول پنڈی میں بھی، اور وہ پھر بندہ بتا رہا ہے کہ جی میں ڈیوٹی پہ تھا، میں ڈیوٹی پہ سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، پولیس کانسٹیبل ہوں، میں نے دیکھا مریم نواز اور عسکری ادارے کے سربراہ یعنی آرمی چیف صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی. یہ پولیس والے کام کرتے بھی یا نہیں کرتے؟ جب دیکھو میں فلاں جگہ ڈیوٹی پہ تھا اور ڈیوٹی پہ میں موجود سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا اپنے موبائل پہ، تو میں نے دیکھا ٹک ٹاک پہ، یعنی ٹک ٹاک دیکھ رہے تھے بیٹھ کے، آپ دوران ڈیوٹی ٹک ٹاک دیکھ رہے تھے، تو ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس بندے نے آرمی چیف اور مریم نواز کے خلاف، وزیر اعظم پنجاب کے خلاف ایک ہتک آمیز پوسٹ لگائی ہوئی تھی. تو وہاں پہ بھی ایک پیکا کا مقدمہ ہو گیا. تو میں جو بتا رہا ہوں وفاقی وزیر صاحب، انہوں نے اپنے خاندان کو ملک سے باہر، یہاں گلف میں ایک ملک میں ایک بڑے مشہور ڈیسٹینیشن پہ شفٹ کر دیا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہمارے آفیشلز جو ہیں، یہ جو حکام ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، یہ اپنے خاندان کو باہر بھیج دیتے ہیں. بھائی پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری ہے نا، اگر تھریٹ ہیں، خطرات ہیں تو پورے پاکستان کو ہیں. تو آپ چاہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ان خطرات سے نبرد آزما ہوں اور آپ کا خاندان ملک سے باہر چلا جائے. آپ کے خاندان یہاں پر ہوں گے تو یہاں کے حالات بہتر کرنے میں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی، آپ کی دلچسپی زیادہ ہوگی. تو آپ کا خاندان باہر چلا جائے گا تو ٹھیک ہے، اپنے خاندان کو سیو کر لو. اس لیے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں دولت یہاں ہونی چاہیے، بندہ یہاں ہونا چاہیے، سٹیکس یہاں ہونے چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کے اپنے بچے باہر، وہ بچے اپنی ماں کے پاس ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے بچوں کو باہر کاروبار کرا کے دے دیا، وہ بچے اپنی ماں کے پاس ہیں. باقی تو ہمارے یہاں آفیشلز، بلاول بھٹو کی جائیداد ابھی آیا تھا اس الیکشن کے گوشواروں میں، بلاول بھٹو کی جائیداد کا بیشتر حصہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف 60% پرہیپس ملک سے باہر ہے. شہباز شریف کی جائیداد کا قصہ باہر ہے، حمزہ کی جائیداد کا قصہ باہر ہے، زرداری صاحب کی جائیداد کا قصہ باہر ہے. تو یہ تو حالات ہیں ان لوگوں کے. اور عمران خان صاحب سب کچھ ملک میں لے کر آئے. وہ پیسے بھی جس پہ شہباز شریف یونیورسٹی بنا رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب بھی ملک میں لے کر آئے تھے. تو ایک وفاقی وزیر صاحب نے اپنے خاندان کو باہر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کے ایک فیملی ممبر کی جو معلومات ہیں، وہ ان کو ایک تھریٹ لیٹر ملا. اس تھریٹ لیٹر میں ان کے فیملی ممبر کی معلومات وغیرہ شیئر کر کے دھمکی دی گئی تھی. تو ظاہر ہے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہوئے، یہ چیزیں کی گئیں. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو سلامت رکھے، ان کی اولاد کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو سلامت رکھے. لیکن دا مومنٹ یو ہیو یور لوڈ ونس یہاں سے باہر، تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ اپنے تو باہر لے گئے، ہمارا کیا ہوگا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ بڑی مینشن کرنے والی بن جاتی ہے. آخری چیز جو مجھے آپ کو بتانی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس جو محمود خان اچکزئی صاحب کی قیام گاہ پر ہو رہا تھا اس کے حوالے سے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اہم رہنماؤں کا اجلاس ہوا محمود خان اچکزئی صاحب کی قیام گاہ پر، اور اس میں یہ جو عید کے بعد موومنٹ ہے اس میں کیا کرنا ہے اس بارے میں فیصلہ ہوا. اور اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں یہ گئے ایک اہم ترین شخصیت کے گھر پہ، اور وہاں جا کر انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور وہ شخصیت جو تھی وہ موجود تھی اجلاس میں. یہ جو نیشنل NSC ہے وہاں پر موجود تھی وہ شخصیت بھی. تو ان کی جانب سے خطاب میں کیا کہا گیا، کیا باتیں ہوئیں، اور اس شخصیت کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ بڑا میننگ فل خطاب تھا. تو یہ تمام لوگ جا کر ان سے ملے، اور ان سے مل کر لاہ عمل کیا ہوگا، آپ کو کیا پتہ چلا، آرمی چیف کا، شہباز شریف کا موڈ ٹون، یہ تمام چیزیں انہوں نے ان سے ڈسکس کی ہیں. اگر وہ اس شخصیت کا، میرے پاس اس کی تمام تر انفارمیشن موجود ہے،
اگر وہ اس شخصیت کا، بلکہ میرے پاس ملاقات کی کچھ تصاویر بھی موجود ہیں، اگر وہ شخصیت کا نام خود دے دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نام میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اگر وہ نام نہیں آتا تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک چیز کو سیکریٹ رکھنے کا معاملہ ہے، پھر اس کو سیکریٹ رکھا جائے گا. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان والے کچھ مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مومنٹم کو بنانے میں انہیں جن لوگوں کی مدد درکار ہے، ان لوگوں کے حوالے سے اگر کہیں کسی جگہ کچھ تحفظات ہیں تو وہ ان کو بھی دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.